अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुरम जी। साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ठीक हैं सब? खैर वाफियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। आई वाज वेरी एक्साइटेड टुडे फॉर रिसर्च रिव्यू एंड आवर एनालिसिस वाली जो हमारा ये सेगमेंट चल रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इंतज़ार था कि आज का दिन दोबारा हम इसको कंटिन्यू कर करेंगे, सकते। बात करेंगे इसके ऊपर और कोई ना कोई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो राइट। अल्हम्दुलिल्लाह द टाइम इज़ हियर, वी आर हियर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, टॉपिक तो बहुत से हैं मेरे माइंड में, बट जी। आज थोड़ा सा मैं यूनिक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि जी मेरे से जी। शायद कभी किसी ने नहीं पूछी। तो ओके। आई होप कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और मैं एक्सप्लोर इंशाल्लाह करूंगा और आप शायद उसको मिल के ही करेंगे, हम इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह। ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा सवाल से ही मैं शुरू करता हूँ, लेट्स डोंट वेस्ट मच टाइम। जी जी। वो ये बताएं कि हमें जो सलाह दी गई है, जो नमाज दी गई है, 5 वक्त की नमाज का हमें हुक्म दिया गया है, क्या इससे पहले भी कोई इबादत रही है? क्या इससे हम्म, पहले भी कोई ऐसी इबादत जो नमाज के हुक्म जारी करने से पहले हम्म, या हुक्म दिए जाने से पहले नबी पाक हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है? क्या ऐसी कोई चीज हम तक पहुंची है? क्या उसके बारे में कोई कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है, या इट इट वाज हम्म, जस्ट वन डे मेराज पे गए और 5 नमाजें लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए आ गए? तो इसके हम्म। बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज। जी बिल्कुल। हाँ, ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर, जब लास्ट हमारा सेगमेंट था उसी की कंटिन्यूटी है थोड़ी सी, लेकिन अ, इस बार जो है ना, हम इस पे थोड़ा सा लाइट इंडिविजुअली डालेंगे, क्योंकि नमाज से पहले जो इबादत है बिल्कुल है, लेकिन वो फर्ज नहीं है। जो फराइज है ना, उनमें नमाज जो है ना, ये सेकंड है। पहले कलमा है, फिर नमाज है। तो ओके। लेकिन इबादत जब आप कहते हैं ना, इबादत इज, ये एक वर्ड है जिसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। इबादत का मतलब है कि अल्लाह या अपने रब को उसकी बंदगी में जाना, यानी ऐसा कुछ अमल करना जिससे अल्लाह की पहचान और अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, अल्लाह खुश हो, हमारा रब खुश हो। जिस तरह पहले लोग करते थे डिफरेंट डिफरेंट इबादत, बंदगी के जुमरे में आता है कि वो काम जो करके रब खुश होता है वो काम किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसकी पूजा की जाए, जैसे लोग सदियों से करते करते आ रहे थे। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु ने शुरू से बेजारी किया, आपने कभी बुतों की इबादत नहीं की, ना बैठे हैं ना। उन्होंने हमेशा, जो हमें सारी बुक्स में पता चलता है ना, तवारीख की, हिस्ट्री की, उसमें उन्होंने कभी इस चीज जी। को अप्रिशिएट नहीं किया। एंड ही ऑलवेज बीन अ ओके। सीकर। वो तलाश में रहे हैं हम्म। कि ये नहीं है। क्यों? कि हमारा जो दीन है ना, बेसिकली ये है दीन इब्राहिमी। तो ये इंफॉर्मेशन तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में एक्सप्लोर हो चुकी थी। उन्होंने फाइनल कर दी थी कि भाई ये बुत नहीं है, ठीक है ना। लोगों को पता चल गया था। उसके बाद फिर लोगों ने फॉलो किया। तो जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे है ना, उन्होंने इसी को ही साथ साथ चलाया है, किसी ना किसी फॉर्म में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन इब्राहिमी को ही आगे हम्म। एक्सप्लोर किया, कि वो एक वाकया है कंप्लीट, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने एक ही रात में उनके ऊपर ये खोल दिया। उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या सूरज है, कभी चांद है, कभी सितारे हैं, क्या ये मेरा रब है? तो उस एक के बाद एक खुद ही उन्होंने रद्द किया कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी जवाल है, इसको भी जवाल है, इसको भी जवाल है। इसका मतलब मेरा रब हुआ है जिसने सब कुछ पैदा किया। तो ही वेंट टू दैट पॉइंट, हजरत इब्राहिम इस्लाम। तो अब ये जो पॉइंट था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऑब्वियसली ऑलरेडी इनहेरिटेंस में तो मौजूद था ना। तो आपके एक रूटीन थी, वो जो आप इबादत कर रहे हैं वो फर्ज तो नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसमें उसमें से अपना हिस्सा ले लेना, तो हमारी सारी इबादत का जो असल और एसेंस है, वो हम उस तक पहुंच सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। किसी ना किसी फॉर्म में आप समझ लें कि वो जो इबादत जिसकी हम अब बात करने लगे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु फरमाते थे, वो ये था उनका मामूल, जी। कि आप गारे हिरा में जाएगा, ठीक है। और गारे हिरा में जाके आप हम्म। कई कई दिन जाके वहाँ गौर और फिक्र करते थे, जौ ले जाते थे,
اور بس پانی اور جو وہاں پہ رکھتے تھے اپنے پاس. تو یہی آپ کا معمول تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی جو بزرگ ہیں نا ہمارے دین میں بھی, وہ جو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند کی ہے گندم کی نسبت. آپ جو کی روٹی پسند کرتے تھے. تو اگر کسی کو, اس میں ایک اور بھی راز ہے وہ بھی چلتے چلتے بتا دیتے ہیں, کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر, شوگر یا ایسے کوئی مسئلے مسائل ہیں نا, تو وہ جو کا آٹا شروع کر دے, گندم سے نا پیچھے ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان فیو ویکس ان کی اتنی وہ فرق پڑ جاتا ہے گندم کا اور جو کا اتنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے By نا, the way, میں ایگزیکٹلی. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں, تو ماشاء اللہ آپ کی فٹنس سے بھی پتا چلا کہ ماشاء اللہ یو اسٹل لک لائک اے کالج بوائے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ کی, آپ سوچیں کہ وہ کتنا, اگر آپ کو عام روٹی مل جائے تو یو گونا فیل سو ڈفرنٹ, یار یہ میں نے کیا کھا لیا, وہ ہیوی پن یا جو بھی معاملات. یس اب چونکہ اس میں کاربز ہیں, اب آگے لوگوں نے ڈسکور کیا جی کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ اصل میں شوگر جو ہے نا وہ چینی نہیں ہے, جس سے زیادہ چینی کے اندر جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ نقصان دہ ہیں, اور وہ ہر چیز میں جس میں بھی کاربز ہیں, سب سے زیادہ کاربز بریڈ کی روٹی جو ہے آٹا اس کے اندر, تو اس سے آپ کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا وہ لے کے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی فارم میں سمجھ لیں آپ, وہ لے کے جایا کرتے تھے جو, اور اسی کے اندر پھر وہ غار ہرا میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے کئی کئی دن. بہت اس میں یہ نہیں ہے کہ گئے اور آ گئے, اس میں ڈفرینٹ روایات ہیں. لیکن یہ جو ہے نا ایگریڈ اپون ہے, متفقہ علیہ ہے یہ بات, اس پہ سب متفق ہیں جو ہسٹورینز اور جو بھی, کہ آپ جایا کرتے تھے اور سپینڈ کرتے تھے ٹائم, وہاں جا کے نا غور کرتے تھے. ٹھیک ہے, جو کتابوں سے میں بات پتہ چلتی ہے, جس طرح آج کے دور میں وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ تو مسلمانوں کا, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مراقبہ کرنا, میڈیٹیشن, اس کے ساتھ ہمارا تو بہت گہرا تعلق ہے. میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنا, دیٹس کالڈ مراقبہ. ٹھیک ہے, تو مراقب جو فوکس کرنے والا ہوتا ہے, تو ہر چیز سے کٹ کے آپ نے ایک چیز پہ فوکس کرنا. تو آپ کا وہ پوائنٹ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور بات کی پھر حدیث سے بھی بہت سارے اشارات اور اس میں چیزیں ملتی, کیونکہ یہ جو چیزیں نا یہ سمجھنے کی ہیں. اور اس دور میں جتنے معاملات تھے اس میں وہ اتنی بڑے سارے ایشو چل رہے تھے, تو ساتھ میں اس کا بھی ہلکا ہلکا فلیور, جس کو فار دوز ہو سیکرز کے لیے یہ, ٹھیک ہے نا, عام بندوں کے لیے اس کا کوئی نہیں ہے, وہ بس پڑھتے رہیں جس طرح پڑھتے ہیں, اللہ بہتری فرما دے گا ان کے لیے. لیکن جس نے نماز قائم کرنی ہے نا, اور نماز نہیں صلات قائم کرنی ہے, آپ نے بھی اپنی کویشچن کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ نماز اور صلات, تو اب یہ بھی آپ دیکھ لیں, نماز از اے پرشین ورڈ, تو اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. صلات جو ہے اس کے اوپر ہم آئیں گے, پہلے بات کریں گے جو ہمارا صلات کا ورڈ ہے. اب وہ بعد میں چونکہ زبان کی وجہ سے یہ چیز نماز کے اس کے اندر آ گئی, تو اس لیے بولی جاتی رہی پہلے بھی, اب بھی بولی جاتی. تو قرآن پاک میں صلات کا ورڈ ہے. آپ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نماز تو بہت بعد میں آ کے معراج شریف کے اوپر آ کے, واقعہ معراج میں یہ ہوئی, جو بھی آپ کو پتہ ہے آنے والی بھی ہے ماشاءاللہ سے, رجب شریف میں آتی ہے 27 رجب کو, 27 رجب کو. تو اس میں یہ تحفہ ملا کہ بھئی نماز کا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ مراقبے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مراقبہ ہے کیا؟ مراقبہ ہے غور کرنا, سوچنا, ٹھہر جانا. ایک لمحے کے جو آپ فکر کرتے ہیں نا, فکر یعنی کہ سوچتے ہیں, تو اس کی کئی سالوں کی عبادت کا ثواب ہے. جو ہم ایک لمحے کے لیے اللہ پہ غور کریں نا کہ یا اللہ, اللہ نے ہمیں کیا کیا نوازا ہوا ہے, اور ہم نے ایسا کیا کیا, اللہ نے اتنی مہربانی فرما دی. تو یہ ابھی ہمارے کتنے 11,000 ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, کوئی شہید ہوئے جو مسلمان ہیں سیریا میں اور ٹرکی میں. آپ سوچیں نا ایک دفعہ کہ ان کا کیا قصور تھا کہ اللہ نے ان کو اسی طرح اٹھا لیا, اور ہم نے ایسا کیا کام کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مزے میں رکھا ہوا ہے. ابھی مہنگائی ہوگی, یہ ہو گیا, دیٹس اے سیپریٹ ایشو, بٹ دے آر گون. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر جگہ پہ بھیج دیا. بینگ مسلم ہمارا تو یہی عقیدہ ہے. مگر دیکھا جائے اس پہ غور کریں اگر, تو ہمارے پلے کیا ہے پھر اس دور کے اندر, جس میں ہر بندہ جو ہے وہ بس
مٹیریلسٹک اس میں لگا ہوا ہے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے نا کہ ہم لوگ ابھی زندہ ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں لائف کسی بھی انداز میں. تو یہ ہے غور جی کرنا ہر بات پہ. تو اللہ پہ غور کرنا، رب پہ غور کرنا، یہ سنت ہے کہ ہمارا میرا بنانے والا کون ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معرفت، یعنی کہ ٹرمز آف تصوف، جو کہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے اور علیحدہ ڈسکشن ہے. اس کے اندر آپ کو بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کو سمجھنے اور پانے کا جو علم ہے نا، اس کو تصوف کہتے ہیں. تو اسلام کے اندر اس طرح لفاظی کے اندر تو نہیں آیا، لیکن ایکشنز میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کے لیے حکم بھی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو پورا سلیبس بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ کو پہچاننا کیسے، اور اس پہ غور کرنا کہ بھئی ہمارا رب کون ہے، اور ہم لوگوں کا جو رب ہے اس کے کس طرح میں پتہ چلے گا کہ اس کے کیا کیا فضائل ہے. اور غور کرنے کا جو ہے نا، یہ بہت بڑا اس کا مقام ہے، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ فوکس کریں. اب نماز سے پہلے جو یہ مراقبے کا اور یہ فوکس کرنے کا یہ جو عبادت ہے، اب یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی یہ تو فرض نہیں ہے، بے شک نہیں فرض، لیکن آپ یہ دیکھیں جو نبی ہوتا ہے نا، کوئی بھی نبی وہ چوزن ہے، وہ پیدائشی ہیں، ان کے پاس یہ سٹیٹس شروع سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چوز کیے ہوئے اپنے بندے جو ان کو یہ مقام دینا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ کو تو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اس کے بعد باقی سارے معاملات ہوئے. اس کے اوپر ہم مکمل ود ریفرنسز اینڈ ایوری تھنگ جو ہماری ریسرچ ہے اس کے اوپر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آپ نے اعمال فرمائے اس سب میں حکمت ہے. تو جو سب سے پہلا آپ نے جو ان کا آپ کا شغل تھا، جو آپ کا معمول تھا، وہ یہ تھا کہ آپ غور کرتے تھے. تو چونکہ ہم تو اللہ کا شکر ہے پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں آتے ساتھ ہی کلمہ، نماز، اس کا ہر چیز بتا دی جاتی ہے، یہ سب بونس. لیکن ہمیں غور کرنا ہے اس کے اوپر کہ ہم نے اب آپ کو پتا ہے کہ آج کل لوگ کمپلین بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ جو کمپلین ہے کیوں آتی ہے کہ جی ہمیں نماز میں سکون نہیں مل رہا، ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھنا ہے تو اس کا ہی نہیں پتا لوگوں کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کا اصل تو کیا ہی نہیں ڈسکور، اس پہ تو غور کیا ہی نہیں. اس سے پہلے جو آپ نے دیکھنا تھا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آخر ہمارا کوئی رب بھی ہے. بے شک ہم مسلمان پیدا ہوں، لیکن اس پہ غور کرنا ہے ہم نے کہ ہمارا کوئی رب ہے، وہ رب کون ہے. اور نبی کریم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہیں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا معمول کیا تھا. اور آپ نے سیدھا ہی جمپ کر دی نمازوں پہ، تو پھر وہ نمازیں ایسی ہوں گی جیسے ہو رہی ہیں اب. لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، لوگوں کے مسئلے نہیں حل ہو رہے. اور اپارٹ فرام دس، یہ نہیں ہے کہ جس کو مسئلہ ہے تو اس کا کوئی ایشو ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اپنے بندوں کو بھی تو وہ آزماتا ہے نا، ضروری نہیں ہے. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہے کہ یہ سزا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ باتوں میں اب یہ بھی ایک رائٹ پوائنٹ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ یہ آپ کی آزمائش ہے، یا کیسے پتا چلے یہ آپ کی سزا ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں بندے نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں نیک ہیں اپیرنٹلی، ایک کے لیے آزمائش ہے، ایک کے لیے سزا ہے. اگر کسی مسئلے میں آگے آپ، رزق کی کمی ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے، تو اس کا کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ اس طرح پتا چلتا ہے کہ آپ نے اگر تو اس تکلیف میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی طرف آپ کا دھیان گیا ہے، تو سمجھیں وہ آپ کا ایک آزمائش والا پیریڈ ہے، تو آپ نے اللہ سے جڑ جانا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے دوران آپ اس تکلیف میں، اور آپ کا وہاں سے ہٹ گیا فوکس، عبادت ختم ہو گئی ہے، آپ کے ذکر اذکار نمازیں چھوٹ گئی ہیں، تو سمجھیں وہ آپ کے لیے پنشمنٹ ہے. یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے دیکھنے کے لیے کہ آزمائش ہے کہ سزا ہے. اکثر آپ دیکھتے کہ یار یہ تو بھائی اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سزا مل رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، پنش کر رہا ہوتا ہے اللہ. اب پنشمنٹ بھی ایسی پنش نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف آؤ کسی نہ کسی انداز میں، تو ان کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ سزا کے اس زمرے ہوں میں ڈیفینیشن میں سمجھ لیں، ورنہ اللہ کی ذات تو بہت رحمان ہے. لیکن دوسری طرف آزمائش ہے، تو اگر آپ نے آزمائش کو مکس اپ کر دیا سزا کے ساتھ، تو آپ اسی اسی پرابلم میں ہی رہیں گے، آپ نکلیں گے نہیں کبھی، کیونکہ آپ نے کور کو نہیں کیا، آپ نے اس پہ سوچا نہیں، غور نہیں کیا. تو یہ غور کرنے کا یہ جو مراقبے والی عبادت ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ. ہم سب کو سب سے پہلے یہ بچوں کو جب تھوڑے سے وہ نالجیبل ہوں 7 ایئرس کے، ان کو یہ بتاؤ کہ یار آپ نے نماز پڑھنی ہے،
اور نماز میں آپ کا فوکس کدھر ہونا چاہیے؟ آپ کے رب کی طرف. تو وہ پوچھیں گے رب کدھر ہے، تو ان کو رب کا بتائیں، اس کو دکھاؤ کہ یار یہ جو مجھے بنایا ہے، ان سے پہلے میرے سے پہلے میرے ماں باپ تھے، ان کے ماں باپ تھے، یہ سب اللہ نے بنایا. بچوں کو ان کے کیپیسٹی کے مطابق سمجھائیں، بتائیں کہ یہ رب ہے، دیکھو رب نے یہ کتنی بڑی کائنات بنائی ہے. آج لوگ کیوں ایتھیسٹ ہو رہے ہیں؟ مسلمان بھی، نعوذ باللہ، اللہ کا اللہ معاف رکھے، کہ عذاب ہے کہ وہ بھی مرتد ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے مرتد کے لیے بہت سخت سزا ہے. تو یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں، اس کا کیا ہے؟ کیوں ہے اس طرح؟ وائی؟ اس کا وجہ یہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. کیونکہ لوگ آنسرز چاہتے ہیں. اب جو جنریشن ہے دے آر ویری فاسٹ. آپ کو پتا ہے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یو کے میں، اور یہاں یو کے ہمارے جو باہر ملکوں میں امریکہ بچے ہیں، ان کی تربیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کوشچن کرتے ہیں کہ ڈیڈ وائی از دس، ابو جی امی جی یہ کیسے ہے، یہ کیسے؟ اب امی اور ابو جی کو پتا ہوگا تو وہ بتائیں گے نا. انہوں نے تو خود کبھی غور نہیں کیا، انہوں نے بھی اسی طرح تسبیح پھیرتے پھرتے اور نمازیں پڑھ پڑھ کے گزار دی کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں. تو وہ تو اللہ قبول کرتے ہی، لیکن بچے تو نہیں نا. آج اس دور کے اندر kids they need more to know, they need more answers. وہ غور کرتے ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد اتنا بڑا یہ جو سارا میڈیا اور یہ ساری فورسز چل رہی ہیں انفارمیشن کی، وہ اس میں سے کس طرح سروائیو کریں گے اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے؟ تو یہ جو غور کرنے کی عبادت ہے، یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت. لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ سمجھائیں کہ یہ مراقب یا یہ فوکس کرنا یا میڈیٹیشن، دس از ویری امپورٹنٹ. اور جو لوگ، جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، وہ میں آپ کو ان کے لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ جب جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں نا رائٹ اور لیفٹ، اگر آپ کی نماز میں آپ کا فوکس نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، دنیاوی اس کے اندر ہے، اس نماز میں جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم رحمت اللہ، اس فرشتے کو دائیں طرف سلام اس کو کہتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب نہیں دیتا، وہ آپ پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، جو بندہ اس کے اوپر کر رہا ہو، جو جس کی نماز کے اندر اس کو دنیا کی فکر پڑی. اور پھر لیفٹ سائڈ پہ کرے گا، وہاں سے بھی یہی جواب آئے گا. اب آپ خود سوچیں. اور یہ میں آپ کو بکس آف حدیث کے ریفرنسز بتا رہا ہوں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ کہیں سے بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے تو نہیں ہم بتا رہے. تو آپ سوچیں ایسی نماز سے کوئی فرق پڑے گا، فائدہ ہوگا؟ وہ تو اب فرشتے کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے نے آپ کو نیگیٹو انرجی دے دی، آپ کا تو اب کام، کسی کا جو بھی اس میں ملوث ہوگا، انوالو ہوگا، اس کا کام ہی ٹھیک نہیں ہوگا. وہ اسی طرح اس میں دھستا چلا جائے گا اس پرابلم، کیونکہ وہ اصل کی طرف تو آ نہیں رہا. اللہ پاک کا میں قرآن پاک میں بار بار سب سے زیادہ جو ورڈ آیا ہے نا نماز سے زیادہ، وہ غور کرنے کا. میڈیٹیشن، فوکس، ٹو نو، ڈسکور، اپنے آپ کو پہچاننا. سب سے پہلے اللہ پاک نے جو کوشچن کرنا ہے نا، وہ ان کوشچنز میں سے آپ نے اکثر سنا ہوگا نماز کے ساتھ ایک اور ہے. قرآن پاک میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے قلب سلیم کی. قلب سلیم، وہ دل جو روحانی دل ہے جو آپ کے اندر ہے، اس وہ کیا تم میرے لیے لے کر آئے ہو جو تمہیں پیدائش کے طور پہ دیا تھا، کیا ویسے ہی لے کر آئے ہو واپس؟ وہ کون سا دل تھا جو اللہ کو پہچانتا تھا؟ وہ دل واپس لے کر آئے اسی پہچان سے. دنیا میں تو تھوڑے دنوں کے لیے گئے تھے، اور واپس آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ قلب سلیم واپس لے کر آئے ہو. تو آگے سے جس نے نہیں کبھی غور و فکر کیا، وہ پھر اس کو نہ بن ٹربل، یا اللہ اپنے فضل سے اس کو بخش دے گا. جو بھی اللہ کے معاملے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس میں ہم کیوں بات کر سکتے ہیں، نہ کرنی چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں نا جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. کہ آپ سوچیں نہ آپ کی عبادت قبول ہونی ہے، نہ آپ کا کوئی عمل قبول ہونا، اور آپ سجدے کر رہے ہیں، عمرے حج کر رہے ہیں، بس اسی لیے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کری جا رہے ہیں. بیچ میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار اس کی ریزن کیا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں اس عبادت کا مقصد کیا ہے. کیوں؟ کہ آپ نے پہلا سٹیپ مس کر دی. اور آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں یہ فرسٹ سٹیپ پہ آئے نہیں، ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار سب سے پہلے تو یہ جانو کہ آپ کا رب ہے کون. کون بتائے گا؟ وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پتہ چلے گا، وہ آپ کو بزرگان دین سے پتہ چلے گا، وہ ائمہ دین ان سے پتہ چلے گا. وہ علموں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی کیا نشانی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ وہ ہے جس نے پورے قرآن میں اپنا نور اتارا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ رب نور السماوات والارض، کہ اللہ جو ہے نا وہ پورے جہانوں کا، زمینوں اور آسمان کا نور ہے.
یہ سب یہ چیزیں آپ پوچھیں گے، لوگ اللہ کو سمجھیں گے، تبھی ان کو اٹیچمنٹ ہوگی نا، تبھی پتہ چلے گا نا کہ یہ رب العالمین ہے کون، جتنا بڑا رب ہے۔ اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ رب کا معنی عربی میں کہتے ہیں آپ بھی ہیں اپنے گھر کے رب، جسٹ ٹو لیٹ یو نو۔ کیسے؟ اب آؤ جی، اب کوئی آپ سننے والا کہے گا توبہ توبہ یہ کیسی باتیں کرتے، یہ ہے جہالت ہمارے اندر، کہ یہ پتہ نہیں رب کا مطلب کیا ہے۔ وہ حدیث کے اندر رب کے معنی آئے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بھی اپنے گھر کے رب ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے the someone who is looking after his family، جو اردو میں آ جاتا ہوں میں، کہ جو اپنے ارد گرد لوگوں کا، گھر والوں کا خیال رکھنے کا کفیل ہوتا ہے، اس کو رب بھی کہتے ہیں۔ کھانے پینے ہر چیز کا جو خیال رکھتا ہے نا، بچوں کے، بیوی بچوں کے، فیملی کے، وہ رب ہوتا ہے، اس کو رب بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ والا رب نہیں جس کی عبادت کرنی۔ اللہ پورے وہ جو ذمہ داری ہمیں مائکرو لیول پہ ہے نا، اللہ نے میکرو ایک بڑے لیول پہ لی ہوئی ہے۔ عالمین کا رب ہے وہ، پورے عالمین کا، نوٹ جسٹ ون ٹو، پورے عالمین کو جو لک آفٹر کر رہا ہے، کتنی بڑی شان ہے اس رب کی، سوچیں کیا اس کا سٹیٹس ہم سمجھ سکتے ہیں ایزیلی؟ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، اس زندگی میں تو پاسبل ہی نہیں۔ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے نا اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ پوچھا جائے گا۔ اب آپ پوچھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے سرکلز میں بھی کچھ لوگ ہیں جی، کیوں جی کہ یہ سارا کچھ تو لکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، کیسے حساب ہوگا، کتاب ہوگا؟ وہ اللہ کے بندے، اگر جس کو بھی تم، جو لوگ مانتے ہیں جس کا بھی جو رب ہے، وہ اللہ یہ پوچھے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مجھ سے بھی وہی کویشچن ہے تو آپ سے بھی وہی کویشچن ہے تو ایک ہی طرح کا جواب، نہیں نہیں۔ اگر فرحان جو ہے اس کے اندر 85% کیپیسٹی تھی اللہ کو سمجھنے کی، اور اس نے 80% سمجھا، تو 5% کا کویشچن ہوگا کہ کیوں نہیں تم نے مزید ڈسکور کیا مجھے۔ اگر میرے اندر 50% ہے اور میں نے وہ نہیں ڈسکور کیا، تو مجھے پوچھا جائے گا کہ تم نے 30% تک کیوں کیا، تم نے 50-60 کیوں نہیں کیا؟ اللہ پاک کسی کو ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، نہ میں کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہی کویشچن ہوگا۔ جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ حال کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہے جو ڈسکور کرنے والی تھی، جو میڈیٹیشن کر کے، مراقبہ کر کے، غور کر کے کور کرنے والی تھی، وہ تو آپ نے یوز ہی نہیں کی۔ آپ تو دنیا کے رزق میں اور اس میں اور اس میں پڑے رہے، سارے معاملات میں، کھانے پکانے کے اور ان چیزوں میں، جو جی بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ تو آپ کہیں گے، اللہ کہے گا یار کیا کیا جی؟ میں جی اپنے بچوں کا روٹی روزی پوری کر رہا تھا، ان کے لیے بہتر زندگی۔ اللہ کہے گا وہ تو میں نے لکھ دی تھی، وہ تو تمہیں مل ہی جانی تھی۔ جب میں نے تمہیں کلمہ دے کے، اور یہ میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں ایک اللہ کو ماننے والوں، خاص طور پہ ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والوں کے لیے، اور جو بھی اس کو سمجھنا چاہے اس کے لیے، کہ آپ سوچیں کہ اللہ نے تو یہ لکھ کے دیا نا کہ میں رازق ہوں ہر ایک کا، ہم نے تو صرف کوشش ہی کرنی ہے۔ اب مزدور اتنی محنت کرتا ہے، ہم لوگ کمروں میں بیٹھ کے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے کما لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا لکھا ایسے ہے، ہمارا ایسے لکھا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے میں نے تو لکھ کے دے دیا، تم لوگ کس چکر میں بھاگتے رہے؟ اصل کی طرف کیوں نہیں آئے؟ ریئل کویشچن کیا تھا کہ مجھے پہچانا ہے، اس پہ غور نہیں کرنا تھا؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غور کیا کتنا سال، 40 ایئرس جب پہنچے 40 سال میں، تب جا کے یہ بات اتاری گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تب بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ 40 ایئرس کے بعد جب غار ہرا کے اندر جاتے آتے رہے، تو وہاں پہ فرشتہ نازل ہوا، جبرائیل امین، اور اقرا کے جو پہلی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، پڑھ اللہ کے حکم، اللہ کے نام سے۔ تو وہاں سے ہی کام شروع۔ اس سے پہلے 40 ایئرس تک کیا فرمایا آپ نے؟ عبادت۔ تو انبیاء تو سارے عبادت گزار رہے ہیں، شروع سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم کہ جو کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کس نے فالو کرنا؟ وہ ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے اگزامپل تو موجود ہے نا۔ ہمیں کب کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے کہ بس اتنا ماننا، اتنا نہیں ماننا؟ انہوں نے تو سارے کا سارا ماننا ہے، پورے کا پورا کلمہ ماننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس پہلا حصہ یا دوسرا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں آئے گا جی اس سے پہلے نہیں، اس سے بعد نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی ہستی جو ہے نا، وہ فرام ٹاپ ٹو باٹم، پوری کی پوری ان کی زندگی، فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ، جتنا بھی ان کی ظاہری زندگی رہی ہے،
وہ سب ہمارے لیے اگزامپل ہے. ہم نے سب کے اندر فالو کرنی ہے, چیزیں سمجھنی ہے کہ آپ نے کیا کیا معاملات کیسے کیسے کیے. جس میں آپ کا نکاح ہے حضرت بی بی خدیجہ تعالیٰ عنہا سے, آپ کے تجارت کے معاملات ہیں, آپ کے وہاں پہ شغل جو اپنے جو روزمرہ کی روٹین تھی اس میں آپ کے معاملات تھے, آپ ریسلنگ بھی کرتے تھے, آپ گھڑ سواری بڑے زبردست تھے, تیر انداز اتنے اچھے تھے, سارے معاملات, علم کا اتنا ان کو تھا کہ غار ہرا میں جا جا کے غور کرتے رہے کہ میرا رب کون ہے, اور جو بھی ڈسکور کرتے رہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہم نے اس کے اوپر تو توجہ دی نہیں. ہم نے کب توجہ دی؟ بس جی سیدھا سلیبس آ گیا, رٹا مار لو بس. اب آپ خود سوچیں کہ رٹا مارنے والے اور ایک سمجھ کے کانسیپٹ فالو اسٹڈی کرنے والے کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے. آج کے مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ وہ کانسیپٹ کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے, وہ رٹا ماری جا رہے ہیں. تو پھر یہی رزلٹ ہوگا نا. تو غور کرنا, سمجھنا اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ اپنے کلمے کو سمجھیں, اس کے اندر ہمیں کمپلیٹ ان فیوچر آپ کو ایک پورا بیٹھ کے ہم لوگ اس کے اوپر کریں گے, پلان پروگرام بتائیں گے کہ آخر کرنا کیا. لیکن یہ ضرور سمجھ لیں کہ غور کرنا شروع کریں. جب آپ نے نماز پڑھنی ہے, وہ آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ نماز پہ یہ لوگ جو پڑھتے ہیں ان کے مسئلے, ان کا کیا پرابلم ہے آج کل کے دور میں, جو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا, مسئلے نہیں حل ہو رہے. اس کی بھی یہی ریزن ہے, جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھیں کیا مطلب ہے. آپ کو جی کیا لگتا ہے کیا یہ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, سے بڑا. کہ اس کے کمپیریزن میں کچھ نہیں آ سکتا, نتھنگ, نو بڈی. تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب اللہ سب سے بڑا ہے, میں اس کا غلام, کھڑا ہو گیا, قیام میں چلے گی. قیام میں جا کے آپ نے اس کے سامنے سر جھکا دی. آپ کو پتا ہے قیام کے اندر ایسے کھڑا ہونا جو ہے نا, یہ اس سے قیام آپ کا ترک ہو جاتا ہے. اگر دل میں کوئی آپ کے غرور ہے یا تکبر ہے یا کوئی, یہ ہے اس کا طریقہ قیام میں سر جھکا کے کھڑے ہو, جیسے میم میم لکھی جاتی ہے نا, وہ ہے اس کا پوسچر, کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے اور اپنا جو ہے نا سب کچھ سبمٹ کر دینا کہ اللہ تو تو سب سے بڑا ہے, تو سب سے بڑا ہے, میں تو تیرا بندہ. اس کے بعد آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے. جیسے آپ کسی, یعنی کسی بندے کے پاس جاتے ہیں, یا ٹھیک ہے کوئی بندہ اپنے کام کے لیے جاتا ہے, کسی منسٹر کے پاس جاتا ہے یا کسی بڑے عہدے والے کے پاس جاتا ہے, تو یہاں تو گفٹ لے کے جاتا ہے, خالی ہاتھ نہیں جاتے. یا پھر وہاں جا کے اس کے لیے کوئی ایسی بات کرتے جس سے اس کا موڈ اچھا ہو جائے اور وہ اچھا فیل کرے اور پھر آپ کی بات سنے. تو جب آپ نے ایک نماز میں ایسے کھڑے ہونا ہے تو اس وقت بھی آپ نے اسی طرح ہاتھ باندھنے ہیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. جس میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں, اس سے پہلے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے, تو پاک ہے, تیرے سے تو اچھا ہے ہی کوئی نہیں. اب اللہ کو تو تعریفیں کرنے والے بہت ہیں, ہماری تعریف سے اتنا کیوں مسئلہ یا فائدہ یا خوشی ہوتی ہے اللہ کو؟ اس لیے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, اللہ نے پیار سے ہمیں بنایا ہے, محبت سے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں عقل دی ہے. تو جب عقل کے ساتھ ہم اس کو مانتے ہیں نا, اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ مجھے انکار بھی کر سکتا ہے کہ یار مجھے تو نظر ہی نہیں آتا, میں ایسے رب کو کیسے مانوں جو مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن اس نے مجھے دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ اس نے سوچا ہے کہ یار سورج نکالتا ہے, ایک طاقت ہے جو روز سورج نکالتی ہے, اگر وہ 1 سینٹی میٹر بھی اوپر نیچے ہونا تو سارا نظام درم برم ہو جائے. روز ایک ہی اس کے اندر نکلتا ہے سورج, پاور ہے جس سے زمین سرکولیٹ کر رہی ہے, یہ گلیکسیز ہے, سٹارز ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو آپس میں لڑائیاں ہو جاتی سب کی, یہ کوئی ایک ہی ہے. تو اللہ کو جب ایسے آپ نے ڈسکور کیا اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یار ایک ہی رب ہے اور وہ بڑا ہی پاک ہے. پاکی کے اندر کیا ہے کہ بھائی نہ اس کو پیدا کیا گیا, نہ اس کو اولاد کی حاجت ہے, وہ اکیلا ہی ہے, وہ آہد ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سبحان ہے, پاک ہے ہر چیز سے, نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ وہ تھکتا ہے. ہی از ایکٹیو 24 آور. قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تو بالکل ایکٹیو ہے, 24 آور کام میں لگا ہوا ہے, وہ ہے میرا رب. تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کی میں نے تعریفیں شروع کر دی, الحمد للہ رب العالمین.
یا اللہ اے سارے عالمین کے رب الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا ہی رحمان ہے، تو بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں سمجھ کے، ایم ہی نہیں بس الحمدللہ رب العالمین یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو مانے کہ وہ کتنا پیار کرنے والا ہے، اس نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے، آپ کو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے ماں باپ پیدا کر دیے، اگر ماں باپ نہیں ہے تو کفالت والا پیدا کر دیا، اور اپنے پیارے محبوب کو ہمارے لیے بھیج دیا جو ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دی، یہ میری امت بڑی کمزور اور گناہ گار ہے۔ تو وہ کتنا پیارا رب ہوگا کہ جس نے اپنے سب سے پیارے محبوب کو ہمارے، ہم نے کیا حال کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہم نے ان کی خیال رکھا، کچھ بھی نہ کر سکے، چند سالوں بعد ہی ہم نے کیا سے کیا کر دیا، یہ تو ہمارے حالات، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ کو تو پتا تھا کہ یار انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں اتارا، کتنا محبت کرتا ہوگا اللہ، سوچے۔ کہتے ہیں کہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں وہ اپنا جگر بھی نکال کے دے دیتی ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، ایک بڑی حکایت ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو یہ اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پیار کرنے والی ہوگی۔ کہ ایک ماں تھی، اس کے بیٹے نے اس پہ ظلم کیا، اس نے کبھی اف نہیں کی، اس نے اپنی کسی محبوبہ یا بیوی اس کے عشق میں آ کے اس نے کہا کہ اس کو گھر سے نکال کے باہر چھوڑو پہ، اور اس کو مار دو جا کے، اور اس کا کلیجہ نکال کے لاؤ، اس کا دل نکال کے لاؤ، اتنی کوئی ظالم عورت تھی۔ اور وہ اتنا بدبخت، اتنا وہ تھا کہ اس نے نہیں سوچا کہ وہ کیا کروا رہی ہے۔ خیر اس نے ایسا کیا، جب اس کا دل نکالنے لگا تو ماں نے اس کو دیکھا، اس نے کہا، بس اتنی سی بات ہے، نکال لے بیٹا، تیرا ہی ہے سارا کچھ۔ تو جب وہ نکالا تو اس کے دل سے بھی جو آواز آئی، جب وہ گر گیا ٹھوکر لگی بسم اللہ، تو وہ اس کے طوطے اڑ گئے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ ایسے نہیں واقعہ بنے ہوئے یہ، اور ماں نے اف بھی نہیں کی، ماں نے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اب یہ ایک ماں کی مثال ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ تو جو ہم زندگی میں، جب ہم چھوٹے تھے ہمیں راتوں کو اٹھ کے ہمارے کھانے پینے کا خیال، پھر پوری زندگی کتنا خیال رکھتی ہے، کتنے مسئلے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر لے جاتی ہے، بچوں کو فیل بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہ میں آپ کو ایک ماں کا کردار بتاؤں۔ اب آئے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ماں کے پیار کی کہ یار یہ انکنڈیشنل لو ہے، اس میں کوئی نہ، جو سچی ماں ہوتی ہے، اب دیکھیں ہر عورت ماں بھی نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ماں بہت کم ہے، کہ جو پراپر ماں ہوتی ہے نا وہ بارش کی طرح ہوتی ہے ہر ایک کے اوپر۔ تو ماں تو بن جاتی ہے لیکن ماں کا کردار کسی کسی کے پاس ہے۔ تو وہ جو بارش والی ہے نا، ہر طرف یہ نہیں دیکھتی یہ پتھر ہے یہ زمین ہے، ادھر پڑوں گی تو یہاں سے کچھ نہیں نکلے گا، وہ برستی ہے بارش کی طرح، وہ ماں۔ اس ماں کے پیار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمپیریزن تشبیہ کی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے کو۔ اب دیر از نو کیلکولیشن، وہ 70 کا جو ورڈ ہے نا، 70 کا، یہ عربی میں انفینٹی کو بھی ظاہر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، پرووربلی، محاوروں میں، یعنی کہ اس کو سمجھانے کے لیے 70 کہہ دیا، اب اس کی کوئی لمٹ کا ہمیں نہیں پتا۔ وہ ہے اللہ کی ذات جس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اتنا اس کو پیار آتا ہے۔ آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تعریف کی، مگر اس کو سمجھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جھک گئے، رکو کرو، رکو کرنے کے جھک جاؤ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ وہ کون ہے؟ وہ جو سمجھنے والے، وہ صحابہ کرام جو جھکا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے جھکنا سکھایا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اس میں بھی ان لوگوں کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی، تو ان کی نمازیں نہیں ٹوٹی۔ نہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ بھائی میری طرف نہ دیکھو، کتنی عجیب بات ہے۔ کیوں کہ ان کے تو سامنے آقا کریم موجود تھے، محبت اتنی غالب تھی کہ یا اللہ کا رسول ہمارے سامنے ہے، تو اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہوگی نا ان سے، تبھی اتنی زیادہ اٹریکشن تھی۔ پھر وہ نمازیں بے پڑھتے شک۔ تھے، پھر وہ جھکتے ہیں۔ اب جھک کے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ کتنی جی، میں آپ سے ابھی پوچھوں گا، آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم جاتے ہیں اس میں رکوع میں، تو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان جی ربی العظیم، یا اللہ تو بڑی عظمت والا ہے۔ اور جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے اٹھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، جی سمی اللہ لمن حمیدہ۔
کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی. اب لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یار آپ رکوع میں اس رب کے سامنے جھک کے اس کو اپنا رب مان کے دل دعا اس وقت رکھو نا, اور اس کی دل سے تعریف تو کرو نا کہ ہاں یا اللہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن تو میرا رب ہے, تو بڑی عظمت والا ہے. آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ دعا, یہ راز ہے جو بزرگوں نے کھولے. ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم جی نماز, ہر نماز میں آپ پڑھ رہے ہو کہ اللہ نے اس کی سن لی جو اس نے اس کی تعریف کی. کتنے سالوں سے, 1400 سالوں سے ہم سن رہے ہیں یہ بات کہ بھائی سمیع اللہ لمن حمد, سمیع اللہ لمن حمد, کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو آپ اپنی دعا رکھو نا رکوع کے اندر, اور پھر آپ اٹھو اسی طرح, تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. جو آپ کا کوئی مسئلہ ہے اس وقت اپنے, لیکن رب کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا. اسی لیے یہ نماز نہیں, یہ صلات ہے. صلات کا مطلب ہوتا ہے رابطہ کرنا, کانٹیکٹ. ٹھیک ہے, اس اے کانٹیکٹ بٹوین مین اینڈ گاڈ. ٹھیک ہے, اور یہ جو کانٹیکٹ ہے یہ سکھایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ٹھیک ہے, جن کے ذکر کے بغیر نماز اور اصلات بھی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اگر کسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے, اس کی نماز بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے وہ نماز ہی رہے گی, صلات میں کبھی تبدیل نہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی محبت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو, پھر آپ نماز پڑھیں. ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے بس, جس طرح آپ پیار سے نماز پڑھتے تھے. کوشش کرنی ہے, کون ان کو کاپی کر سکتا ہے, کوشش کرنی ہے کاپی کرنے کی. تو پھر آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی, پھر آپ کو رکوع میں بھی مزہ آئے گا, قیام میں بھی مزہ آئے گا. سجدے میں کہتے ہیں جب انسان جاتا ہے نا تو سب سے زیادہ جو اللہ قریب ہوتا ہے نا سجدے میں قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ اللہ. اور کہتے ہیں کہ اگر بکس آف حدیث میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ اللہ کتنے قریب ہے تو کوئی سجدوں سے اٹھے ہی نہ, کہ اللہ اتنا قریب ہوتا ہے اس سجدے میں. اور آپ نے سجدے میں جانا ہے اور پھر اللہ کی حمد کرنی ہے, وہی کہ یہ اللہ تو ہمارا رب ہے, سبحان ربی الاعلی, بڑے ہی عالی شان رب ہے, عالی شان. یعنی کہ اب اس کا جو میننگ ہے نا ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. عربی کو جو تسبیحات ہے, جو اللہ کریم کے نام ہے, ان کو ہم کسی بھی لینگویج میں نہیں کر سکتے, سمجھا سکتے ہیں. وہ جو ایکسٹریم ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں کہ کتنا عظیم اور کتنا اعلیٰ. اتنا عظیم جو کوئی نہیں ہو سکتا, اتنا عظیم, اتنا اعلیٰ جتنا کوئی نہیں ہو سکتا, وہ ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اور آپ نے سجدے میں جا کے یہ بات کہنی ہے, اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ جب آپ سمجھ کے یہ سجدہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ہے کیا. اب آپ سوچیں جب ہم اس کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز جو قبول ہونے والی ہے وہ پڑھنی کیسے ہے, وہ صلات قائم کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو تب آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب دیکھیں یہ اتحیات ہے. آپ کو پتا ہے یہ اتحیات کہاں سے آئی ہمارے پاس؟ یہ اتحیات آئی ہے ہمارے پاس واقعہ معراج سے. جب معراج شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے نا تو وہاں پہ فرشتوں نے یہ بولا, یہ جو سارے کلمات ہیں, اور آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا. تو آپ آقا کریم نے سلام کے جواب میں کہا ایو نبیو, اور انہوں نے کہا صلاۃ والسلام علیکہ ایو نبیو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے فرمایا رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ان میرے جو دوسرے ماننے والے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی بھیجیں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں پہ بھی نہیں بلایا. یہ اس واقعے کا حصہ ہے. یہ سارا جو مکالمہ ہے نا اس کو بیٹھ کے کبھی پڑھے کہ اتحیات کا جو میننگ ہے وہ آپ پڑھیں گے. یہ اس واقعہ معراج کے اندر اس کے اندر وہ ایڈ کیا گیا اس کو پڑھنے کا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے مل کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے یہ آسمانوں میں کام ہوا ہے سارا, یہ آسمانوں کے اندر یہ چیزیں ساری بتائی گئی. اور فرشتوں نے جب یہ گواہی دی وہ ہماری نماز کا حصہ ہے. اب آپ سوچیں کہ اب اس میں ایک پوائنٹ ہے بڑا باریک سا, کہ وہ جو ہمیں بتایا گیا کہ اگر معراج جو ہے اس کا نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے.
ٹھیک ہے، اس کا تو یہ جی کیا جی وہ معراج شریف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ہمارے لیے کس طرح کہ جو ہم لوگ عام لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے جائیں اور اس میں کوشش کرتے رہیں بس بہتر سے بہتر، تو اس کی جو لذت جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا تھا، سارا نور اور عطا فرمایا، وہ جو کسی کو نہیں عطا ہو سکا، تو اس کا کچھ حصہ مومن ماننے والے کو بھی ملے گا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نماز صلات جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، کہ اس سے آگے پھر کچھ نہیں، کیونکہ جو اللہ جو پہچان لیا آپ نے، پھر اس کے اندر آپ کا اسے علیحدہ ایک جرنی سٹارٹ ہو جائے گی اللہ کو پہچاننے کی، پھر آپ پہ یہ چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی چلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اینجل بن جاتا ہے کچھ، یہی سب کچھ ہوگا، اسی طرح آپ نے محنت کرنی ہے، اسی طرح بزنس کاروبار کرنے ہیں، پیار محبت کے، لیکن ہر چیز میں اللہ آ جائے گا، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے گی، ہر چیز میں آٹومیٹکلی آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو دین اسلام کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، نہ قرآن آتا نہ دین اسلام آتا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آج بھی جو لا الہ الا اللہ کے وہ مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہے گا تب مسلمان ہوگا۔ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو اپنے اندر شامل کرنا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بس اللہ اللہ، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو سارے یہودی، سارے عیسائی یہی تو کہتے رہے کہ یار لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، اگلی بات نہ کرو، اگلا ہم خود ہی کر لیں گے، یہ محمد رسول اللہ نہیں، ہم نے وہ نہیں کہنا۔ اسی بات کی تو جنگ ہے آج تک، یہ جو آج ہمارے خلاف ہے مسلمانوں، اسی بات کی تو جنگ چل رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ تو ہندو بھی کہہ دیتے ہیں ہاں سے بالکل جی، ہمارا ہے نا وہ دیوتا جو ایک جس کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں جو سب کا وہ ہے، ہر ریلیجن میں ایک رب کی جو ڈیوائن ریلیجن ہے ایکسیپٹیڈ، اصل چیز ہے جس کو محمد رسول اللہ کے جو مانے گا وہ مسلمان بنے، وہ سلامتی والا بنے گا، کامیاب بنے گا۔ اب آپ سوچیں اگلا سٹیپ آ جائے درود شریف کا، اب دیکھیں درود پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے، اور پھر جد امجد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر درود و سلام ہے، پھر آپ نے اس کے بعد درود و سلام پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب وہ جو دعائیں ہماری قرآن پاک کے اندر یا ہماری نماز میں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کو کوئی اپنا مسئلہ ہے وہ بھی اپنے دل میں رکھ کے رکھیں اور آپ اس کے اندر دعا کریں، تو دیکھیں آپ کیسے رکوع میں آپ نے وہ دعا کر دی، تسبیح آپ نے اللہ پاک کے سامنے کر دی، سجدوں میں وہ کیسے آپ کے مسئلے نہیں ٹھیک ہو، کیسے آپ کو اللہ نہیں ملے گا؟ وہ تو ہر وقت ہی ہے، وہ تو پیار اتنا کرتا ہے، 70 میں اسے زیادہ پیار کرنے والا، وہ تو کہتا ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں 1 قدم آؤ تو 10 قدم آؤں گا، تو کام نہیں ہوں گے کہ لوگوں کے، لیکن اپنی نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت، یہ ہے اصل طریقہ۔ اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں اپنے اس دوست کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی، یہ جو دونوں لکھ رہے ہیں رشتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی تم دونوں پہ سلامتی ہو، کیونکہ یہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے دی ہے، کیونکہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا نظام بنایا ہوا ہے، جب کبھی اللہ کسی کو اس دنیا میں یہ آگے جا کے دکھائے گا نا، دیکھو کہاں کہاں تمہیں بچا رہا تھا، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے جی نماز کا طریقہ، اور یہ تھی پہلی عبادت، جو کریں گے تو نماز بھی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اگلی بات ایک بات مجھے بتائیں، جی مجھے پوچھنی ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہمیشہ رہتی ہے کے اندر کہ یہ جو صلات ہے اس کو ادا کرتے ہوئے جو اپنے دل کے اندر دعائیں ہیں، کیا وہ دعائیں ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، کیا وہ دعائیں ہم اپنے دل میں کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگ اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ کنفیوژن کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب ہوں کیا کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے سپوز سجدہ کیا، سجدے میں آپ کے دل میں کوئی دعا تھی، آپ نے منہ سے نہیں نکالی لیکن آپ نے دل میں پڑھی، یا دل جی میں اللہ سے سوال اپنا پیش کیا کہ یا جی اللہ میرا یہ سوال ہے، اس کے اوپر میری مدد کر دو، جی اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو کنفیوژن یہ ہوگی کہ یار میں نے تو اپنی اپنی مادری زبان کے اندر یہ بات کرنی، پتہ نہیں وہ یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، ہوں یا مجھے یہ دل میں بات کرنی چاہیے تھی، یا یہ ہوں مجھے سلاد کے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو ہوں یہ ایک کنفیوژن جنرلی سب لوگوں میں رہتی ہے ہمارے، کیونکہ ہم نان عربی عربک لینگویج کے اندر ہیں، اس لیے اسپیشلی تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ ہاں، اب اس کے نا دو پرسپیکٹو ہیں، جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی اگر کسی نے اس کو دینی لحاظ سے سمجھنا ہے
یعنی کہ بھئی دین میں اس میں ایگزیکٹلی کیا ہے، تو یہ تو ہمارے مفتی حضرات اس کے اندر اسٹریٹ فارورڈ بتا دیں گے جو بھی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اپنے علم کے، کیونکہ اوبیسلی میں مفتی تو نہیں، لیکن آپ نے جو کوشچن کیا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس اور اپنے علم کے مطابق جو اللہ تھوڑا بہت دیا ہے اس کے مطابق، اور اپنے پریکٹس کے مطابق جو ہم نے دیکھا بھی ہے، ایکسپیرینس بھی کیا ہے، اور جو میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اس میں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ عربک اس لیے ہے کیونکہ عربک کو اللہ تعالیٰ نے پریفر کیا ہے باقی زبانوں سے، کیونکہ یہ سب سے افضل زبان ہے. اب ایسے نہیں ہے، ہوا میں نہیں ہے یہ افضل، دیر از اے ریزن ٹورڈس اٹ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمیں ایک علیحدہ سے سیٹنگ کرنی پڑے گی، لیکن میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ جو عربی ہے نا، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے. جیسے عربی میں مجھے اور طریقے سے ڈسکرائب کریں گے، میں بھی ایسے سیدھا بیٹھا ہوں، آپ بھی آپ کو اور طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں، مجھے اور طریقے سے. تو اللہ کو نا یہ عربی پسند، اللہ نے بنائی اسی لیے تھی، اتاری اسی لیے تھی کہ اس کو چوز اس لیے کیا کیونکہ اللہ لوز دس لینگویج، اللہ لائکس اٹ، اللہ کو پسند ہے یہ لینگویج. تو جو مخلوق ہے اس کو خالق کی پسندیدگی کو ذہن میں رکھ کے کام کرنا چاہیے نا. تو آپ اپنی دعا عربی میں کر لیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ قرآنی عربک ہو رہا ہے، جو سعودین عرب یا یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، ناٹ جسٹ سعودی، ادر، وہ ان کی عربک اور ہے. اس کے اندر میں آپ کو چھوٹا سا ایک بتا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ جس وقت ابو جہل نے مناظروں کے لیے لوگوں کو بھیجا نا، بڑے بڑے اس میں تھے، اس میں اتبا بھی تھے ایک اس وقت کے عالم، وہ ان کو بھیجا جاؤ مناظرہ کرو. تو آپ جب گئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تلاوت فرمائی قرآن پاک کے کچھ حصے، ٹھیک ہے، وہ سن کے ہی آپ کے طوطے اڑ گئے تھے. حضرت اتبا بعد میں مسلمان ہوئے. تو جب وہ آ رہے تھے نا سن کے، سنو کیا آگے، تو ابو جہل نے کہا یہ گیا تو اتبا تھا، یہ جو واپس آیا نا یہ اتبا نہیں ہے، کیونکہ ہی واز ویری پرائڈ فل پرسن، پراؤڈ قسم کے انسان تھے، بڑا علم تھا ان کے پاس. تو انہوں ابو جہل نے کیا بھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہونا کیا تھا، تم نے مجھے بھیجا تھا، وہ جو عربک بولتے ہیں نا وہ کسی انسان کی عربک نہیں ہے، عام زبان نہیں ہے، عام شاعری نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. وہ اتنے عالم لوگ تھے، اتنے ان کے پاس علم تھا کہ وہ لینگویج کا اسٹرکچر سمجھ، پڑھ دیکھ کے سن کے سمجھ گئے. حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. آپ بھی بڑے زبردست تھے لکھنے میں، اور ان کو بڑا اس کے اندر ملکہ تھا. ہی واز پراپر عالم بفور ایکسیپٹنگ اسلام، ان کو بڑا علم تھا ان کے پاس. تو انہوں نے بھی اسی طرح کا سنا تو ہی واز لائک یار یہ جو کلام ہے یہ عام انسان کا نہیں ہے. تو یہ جو عربک ہے نا قرآنی، یہ آپ سمجھ لیں، جو آپ نے بات کی کہ ہم اپنی زبان میں، آپ بے شک اپنے دل میں رکھ کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ادائیگی اسی طرح اللہ کے سامنے اللہ کو کر کے، کیونکہ آپ جائیں اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو اپنے دل میں کوئی اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو تو یہ شایان شان اور ادب کے مطابق نہیں. لیکن اگر آپ کے نیت میں ہے کہ یا اللہ یہ مسئلے کے لیے میں آج تیرے سامنے ہوں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ توجہ اللہ کی طرف ہی رہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، پوری نماز ادا کریں میننگ کے سمجھ کے ساتھ، اپنی جو بھی آپ کی جتنی بھی سمجھ آتی ہے. اور اس کے بعد جب دعاؤں کا نیچے آئے دروشے کے بعد، وہاں آپ عربی کی دعا کر لیں، اپنی کر لیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن نماز کے فرض کے بعد دعا کا ایک اسپیشل حصہ رکھا گیا. سب سے زیادہ قبولیت ہونے میں ایک وقت فرضوں کی نماز کا بھی ہے، آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ نماز کے اندر بھی نیت کر کے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اس وقت اپنی لینگویج میں کوئی دل میں آ رہی ہے دعا، تو آپ اس کو رکھ کے پڑھ لیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ. نماز یہ صلات ہے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، رابطہ ہے. سو دا لینگویج بیریئر جو ہے ہاں، وہ لینگویج بیریئر اللہ کا تو نہیں ہے، ہمیں نہیں تو ہے. بالکل نہیں، ہمیں ہے ایگزیکٹلی. آپ کو اگر عربک میں فیلنگ آ رہی ہے، آپ کو انگلش میں فیلنگ آ رہی ہے، آپ رائٹ. کو پنجابی میں آ رہی ہے، اللہ تو سب زبانیں جانے والا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں اتحیات للہ والصلوات، جتنی بھی تعریفیں ہیں نا دنیا جہان میں ہر زبان کی، وہ اللہ کے لیے. اللہ نے خود ہی تو نماز میں فرما دیا، پھر بندہ اس پہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں رائٹ. آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو فیلنگ ہے، آپ کو الفاظ ہیں اردو میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، تو آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کے اندر آپ اپنی بات کر لیں. مگر نماز کے بعد جو فرض کے فوراً بعد بغیر بات کیے جو آتا ہے ٹائم، وہ اسپیشلی دعا کے لیے رکھا گیا. اس میں آپ دل کھول کے دعائیں کریں. نماز کے جس حصے میں آتی ہیں اس میں سب سے افضل دعائیں کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا ہے. اس کے علاوہ جو دعائیں ربی جعلنی، یہ جو قرآنی دعائیں، یہ پریفرڈ ہے کہ ان کے پیچھے
बुजुर्गों ने ये दुआएं पढ़ी हैं, उसके पीछे असरात है, उसके पीछे कबूलियत है, मगर आप अपने भी कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं पर्सनली करता हूँ अपने अरबिक में भी, और वैसे भी कभी हो तो मैं, कि ये आपका टाइम है, आपका कांटेक्ट है इन आम वर्ड, नॉर्मल वर्ड्स में, ये आपका टाइम है विद अल्लाह बातचीत करने का। आप जब दिल करे उसकी नमाज के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन बात अल्लाह से करें ये पता होना चाहिए। तो ये है कि आप जुबान की कैद में नहीं है, अल्लाह के सामने जाएं आप। हमारे पास जो एक प्रॉपर एक सारा सिलेबस नमाज पढ़ने का है अरबिक में, वो पढ़ें, और साथ में जहाँ पे आपका दिल करता है, ये इसका असल मकसद तो अल्लाह से राब्ता करने का है ना, लेकिन उसको अदब अदाब को ज़हन में रखने का, अल्लाह ताला सिर्फ दिल देखता है। बस आप ये फरहान भाई ज़हन में रखिए, हर बंदा जो सुनने और देखने वाला है, कि अल्लाह ताला ना नियत देख रहा है, आपकी दिल देख रहा है, उसने इसी के ऊपर आपके साथ ताल्लुक रखना है। अब अगर आपने दिल से कोई बात करनी है, नमाज के दौरान ही करनी है, बस इसमें क्या कोई किसी को मसला होगा या क्या प्रॉब्लम होगी? असल तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है और जो मेन मकसद है, वो तो अल्लाह से राब्ता करने के लिए ना। देखें, अब मैंने आपसे एग्जांपल देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं अब करता हूँ फरहान 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 फरहान, उसके बाद आप आ जाए और तभी मैं आपके सामने फरहान फरहान फरहान, आप कहेंगे भाई आगे भी तो बात करें, क्या हो गया आपको? मैं आ गया हूँ, बोले आगे बात करें अब, और मैं कह रही हूँ फरहान 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 फरहान, आगे यार अजीब पागल बंदा है यार। तो अगली बात कर। तो अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है ना, वो इसीलिए किया है कि हम अल्लाह से बातचीत करें, अल्लाह से ताल्लुक रखें, अल्लाह को अपने साथ लेके जाएं, जब मस्जिद जाएं तो साथ लेकर वापस आए, ऐसे छोड़ के ना आ जाएं। ये हमारा रब है, अल्लाह है, ये कोई नाम बुत नहीं है, कोई जो दूसरी जगहों पे लोग रखे हुए हैं, जिन्होंने अपने नए बुत बना लिए, वो शिरक कर रहे हैं वाज़ा तौर पे। आई तो हम थिंक द तो टाइम इज रनिंग आउट। तो या नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछूंगा कि नमाज के और सलात के अलावा भी कनेक्टिविटी के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं जो हमें नहीं पता अभी तक। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में एक सेशन चाहूंगा कि मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस जरूर। करूं जी कि जी क्यों नहीं। व्हाट आर द अदर वेज ऑफ कनेक्टिविटी अदर देन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी बिल्कुल। इसमें जाते जाते बस मैं हिंट दे देता हूँ कि कुरान और जिक्र का एक तरीका है, उसके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में उस पर जरूर हम बात करेंगे। और अभी बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता, अभी बहुत सारी चीजें, और ये बहुत बड़े और डीप टॉपिक्स हैं। अगर इसमें किसी को भी कोई बात ऐसे लगे काबिल इतराज, तो उसके लिए मैं पहले माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना एक्सपीरियंस के अंदर हैं। ये आपने, ये हमारा जो सोफिस्टिक इस्लाम है ना, उससे रिलेटेड है। अगर किसी ने इस्लाम की रूह को समझना, ये उसके लिए सारा मामला है। अगर किसी ने फतवे और इस तरह के मामले करने हैं और ये सारी चीजें करनी, उसके लिए माशाल्लाह हमारे मुफ्ती हजरात मौजूद हैं, बाद जिनकी हम दिल से कदर करते हैं। क्योंकि मुफ्ती और आलिम को देखने वालों को जन्नत मिलने के वादे हैं हदीस में, कि जो ताल्लुक रखता हो ना, वो तो दूर की बात, जो किसी को देख ले और सुन ले, उसको भी अल्लाह ने बख्श देना है। तो ये सही हदीस के अंदर रेफरेंसेस है, तो हम तो उनकी बहुत कदर और इज्जत करते हैं, और इंशाल्लाह उनके बगैर तो हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि जो चीजें हम बता रहे हैं, इसके इसका खास तौर पे आपके करने से है। जो इसके अंदर प्रैक्टिकली करेगा, उसको उसका फल मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो हम जरूर बात करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच Generally, फरहान। it was it was a session. I think lots of information has been passed on. इंशाल्लाह और आई इंशाल्लाह थिंक कि अल्लाह करेगा कि ऑडियंस को सुने और इससे फायदा कुछ ना कुछ हो सके। और आई इंशाल्लाह। थिंक इसके ऊपर कोई अगले 100 प्रोग्राम्स भी हो तो शायद ये चीज के सलाद बिल्कुल ऐसा ही है, itself is बिल्कुल a ये very क्या, ये very very प्रैक्टिकल है huge यार। significant हाँ ये प्रैक्टिकल, जी बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है, जिसको तो प्रैक्टिकल के ठीक है अंदर इंशाल्लाह हम करना इस है, पे देखना है, दे आर मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर ग्रेट ग्रेट टाइम एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स। और जज़ाकल्लाह नेक्स्ट टाइम खैरकुम। हम काफी सारे हर एक सेशन के बाद ना मेरे दिमाग में काफी सारे और सवालात जमा हो जाते हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि अब अगले सेशन में करूंगा। इंशाल्लाह लेकिन जाहिर है इंशाल्लाह कि टाइम की कमी की वजह से हर एक चीज में इंशाल्लाह डिस्कस होना काफी मुश्किल है। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये करेंगे। जरूर आप जरूर। अपना आप ख्याल रखें आप भी और अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। सब रिसर्च सब एनालिसिस एंड रिव्यू के साथ दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे। इंशाल्लाह।
تھینک یو سو مچ فرحان. لک آفٹر یور سیلف, اور سب اپنا ارد گرد والوں کا سب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.